मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से लोगों के ज़हनों में बहुत सी बदगुमानियाँ पाई जाती हैं, और इन बदगुमानियों को पैदा तो जिन लोगों ने किया है उनका तो है, लेकिन बाद में जो इस पेशे से वाबस्ता ऐसे लोग भी बदनाम हो जाते हैं कि जो उस तरह की सरगर्मियों में मुलविस नहीं होते जिस तरह के दूसरे लोगों ने आकर इस पेशे को बदनाम कर दिया। और पाकिस्तान में कोई एक ये पेशा नहीं बल्कि बहुत से ऐसे पेशे हैं कि जिनको बदनामी जो है बहुत से लोगों ने किया हुआ है। तो आज हमारे साथ सहाफ़त का एक बहुत ही सीनियर नाम है, जिनके बारे में ये मिसरा तो बिल्कुल सही साबित होगा कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। तो ये आज जो है सहाफ़त के दश्त के सयाह हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद हामिद फारूकी साहब, जो बेल्जियम में यूरोपीय यूनियन को कवर करते हैं, जंगजू और दीगर अदारों से भी वाबस्ता हैं। तो सबसे पहले तो मैं खालिद भाई आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा खालिद भाई, थोड़ा-सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप ज़रा अपना पस मंज़र बताइए। ये तो हमें पता है कराची से आपका ताल्लुक है, लेकिन ज़रा बताइए कि कराची में आप कहाँ और किस तरह से, क्या मामला, और तालीम कहाँ तक आपने जो है वो हासिल की? मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर पर जो है वो लाड़काना कमर अली ख़ान से है, और हुँ, मेरे वालिदैन वहाँ क़याम थे। फिर मेरे वालिद क्योंकि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में थे, तो मुख्तलिफ़ जगह हमारी उनकी पोस्टिंग होती रही, तो हम भी उनके साथ रहे। तो मेरा प्राइमरी का जो अरसा है वो लाहौर में गुज़रा, उसके बाद रहीम यार ख़ान, और उसके बाद जो है हम लोग कराची आ गए। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी मैंने कराची में ख़त्म की। माशाल्लाह। अच्छा खालिद भाई, आजकल जो मैंने जैसे इंट्रो में बात की कि मीडिया के बारे में बहुत ही बदगुमानियाँ लोगों के ज़हन पे पाई जाती हैं, और जब भी कहीं मीडिया का कोई ज़िक्र आता है तो जिसे कहते हैं कि खरी-खरी सुनाने का मामला लोग करते हैं। ये क्यों हुआ? पहले मुझे इसके बारे में तो बताइए, क्योंकि आपने बहुत एक लंबा अरसा जो है वो सहाफ़त को दिया है, तो ज़रा इसके बारे में आपकी किताब क्या तशख़ीस है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म जो तहरीक चलाई जाती है, उन्हें बदनाम किया जाता है। डेफ़िनेटली इस शोबे में बहुत सारी काली भेड़ें होंगी, लेकिन इस शोबे में बहुत बहादुर और बहुत मुस्तक़िल मिज़ाज और सहाफ़त की ख़िदमत करने वाले और सहाफ़त से प्यार करने वाले और लोगों को हकीकतन इन्फ़ॉर्म्ड करने वाले लोग भी मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि जो है वो गेहूँ के साथ घुन के साथ गेहूँ भी पिसता है, तो एक तो मुनज़्ज़म किस्म की कैम्पेन है, मुहिम है सहाफ़त के ख़िलाफ़, वो अवाम दुश्मन लोगों की जानिब से, अशराफिया की जानिब से, वो लोग जो आमरीत कायम रखना चाहते हैं पाकिस्तान में, उनकी जानिब से एक बहुत मुनज़्ज़म कोशिश है। मुनज़्ज़म तरीक़े से सहाफ़त पर हमले किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर बहुत ही कैमोफ्लेज तरीके से हैरत अंगेज़ बात ये है कि उन सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है जो जिनके दामन पे दाग नहीं है। बताया नहीं जाता, सिर्फ़ इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। कहाँ से लोगों को ये कहा जाता है कि ये लोग माल बनाते हैं। भाई कौन-सा मिनाज बरना ने, एहफ़ाज़ुर रहमान ने, निसार उस्मानी ने, महमूद हुँ। अली असद ने कौन-सा माल बनाया है, कौन से पैसे बनाए हैं। और हमेशा उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी से तहरीक चलाई, आज़ादी सहाफ़त के लिए लड़े। और मैं आपको बता दूँ, वो लोग मज़ाहिमत नहीं करते जो लोग करप्ट होते हैं। मज़ाहिमत करने वाले लोग जो हैं, उनको बदनाम किया जाता है, जबकि बदनाम करने वालों की सफ़ों में वो तमाम लोग शामिल हैं जो कि सहाफ़त दुश्मन हैं। तो ये एक पेचीदा सा मामला है, क्योंकि प्रोपेगेंडा इस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं प्रोपेगेंडा करने वालों के हाथों में। इसलिए एक जर्नल जो है वो सहाफ़ियों को माफिया कह दिया जाता है। और फिर अफ़सोस की बात यह है कि बहुत सारे सियासी कारकुन, जिन्हें सहाफ़ियों के साथ होना चाहिए, जिन्हें सहाफ़त के साथ होना चाहिए, जिन्हें जमहूरी कदरों के साथ होना चाहिए, वो भी क्योंकि एक तनाज़े का मामला बन जाता है या कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है किसी सियासी जमात का, तो उस जमात के तमाम सियासी कारकुन अपने रहनुमा के कहने पे सहाफ़ियों के पीछे लग जाते हैं। अब सहाफ़ियों के पास तो कोई पुलिस, फ़ौज, हथियार नहीं होते, वो अकेले होते हैं। आपने देखा कि फ़िज़िकली बाकायदा सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया, गुज़िश्ता 10 सालों में उनकी पिटाई की गई, उनको धमकियाँ दी गईं, हुँ। यहाँ तक कि जो है वो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और यहाँ तक कि गोलियाँ भी मारी गईं। तो लोग जो लोग मज़ाहिमत में हैं, उनके लिए, उनके खिलाफ जिस तरह की कैंपेन
اور جس طرح کی ملیشیس اور گندی کمپین چلائی جا رہی ہے، اس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اچھا خالد بھائی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں وہاں سے ذرا آپ کو جو ہے پاکستان کے حالات کو دیکھنا آسان ہے ہماری نسبت، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا جو ہے وہ آزاد تو خیر کبھی بھی نہیں رہا، لیکن اب کیا کیفیت ہے میڈیا کی، ذرا اس کے بارے میں تو تھوڑا سا بتائیے ہمیں۔ دیکھیں، اصل میں جو ریاست پاکستان کو چلانے والی اشرافیہ ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ جہاں یورپی جمہوری حکومتوں کو آپ بے وقوف بنا سکتے ہیں، یا اپنے کیموفلاج طریقے سے اتھارٹیرینزم بھی آپ کریں گے، اور جمہوریت کا بھی جو ہے وہ کیموفلاج نقاب چڑھائے رہیں گے، اور یہ سب چلتا رہے گا۔ ایک ایک بات کا یہاں لوگوں کو پتا ہے، یہاں اتنے بڑے بڑے مشن وہاں بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، وہ کوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے ہوئے، روزانہ رپورٹیں آتی ہیں۔ یورپی یونین روزانہ کی بنیاد پر اپنے مشن سے وہاں منسلک رہتا ہے اور رپورٹیں لیتا رہتا ہے۔ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جو پاکستان میں نہیں چھپنے دیا جا رہا، جو براڈ کاسٹ نہیں ہونے دیا جا رہا، وہ بھی یہاں پر صبح کو ہر روز کی رپورٹ ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری جو کمیونیکیشن یہاں یورپین سفارتکاروں سے رہتی ہے، وہ جو پاکستان کے معاملات یا پاکستان کی ڈیسک جسے کہا جاتا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس میں یا یورپین کمیشن میں ایک ڈیسک ہے، کاؤنسل میں ہے، اور ایکسٹرنل ایکشن سروس میں ہے، اور وہ پوری طرح باخبر ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جس قسم کے دباؤ ڈالے جاتے ہیں پاکستان کے نیوز روم پر، جس قسم کے مطالبات پاکستان کے نیوز روم میں کیے جاتے ہیں، جس طرح کی خبریں یہاں سے وہاں نہیں چھپنے دی جاتی، ہر چیز کا ان کو علم ہوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یورپی یونین کے کل کے ریسپانس میں انہوں نے پاکستان کو پھر ایک بار پھر جو ہے وہ خبردار کیا ہے کہ جی ایس پی پلس جو پاکستان کو ٹریڈ کنسیشن ملا ہوا ہے 10 سال کے لیے، اس کی جو شرائط میں چیزیں شامل ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کے 27 کنونشن، اور خاص طور پر جو اس کے 6 کلاؤسز ہیں، جس میں میڈیا کی آزادی، خود مختاری انتہائی ضروری ہے، صحافیوں کا تحفظ اور ان کا معاشی تحفظ انتہائی ضروری ہے، واضح طور پر اس کی شرائط میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے جنگ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکر الرحمان کی گرفتاری پر جو رسپانس دیا ہے، اس میں انہوں نے گرفتاری کے مسئلے کو اٹھاتے ہوئے اس ریفرنس کو ایک بار پھر دہرایا ہے کہ جی ایس پی پلس آپ کو دی گئی ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مائنورٹی کا خیال رکھیں گے، آپ خواتین کو جابس پرووائڈ کریں گے، آپ صحافیوں کا تحفظ کریں گے، اور سب سے بڑی آزادی صحافت کا تحفظ کریں گے۔ تو پاکستان اپنی اگر وہ کرٹیل کرے گا پریس فریڈم کو، تو وہ اپنی جو بلیک فائل ہے اس میں صرف اضافہ کر رہا ہے، اور وہ جب فائل پوری طرح مکمل ہو کے کل آئے گی یورپین پارلیمنٹ کی ٹریڈ کمیٹی کے سامنے، اور تمام وارننگ جو آپ کو دی گئی ہیں وہ آئیں گی، تو اس کے نتائج آپ کو مستقبل میں آپ سے کو جو ہے اس قسم کے کنسیشن نہیں ملیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ان کو آپ نظر انداز کر دیں، لیکن یہاں پر ہر چیز کی ایک ڈاکومنٹیشن ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کے ظاہر ہے کہ دشمن بھی ہیں جو مزید ایگزیجریٹ کر کے چیزوں کو یہاں جمع کراتے ہیں، پھر وہ وہاں سے مشن سے بھی رپورٹیں آتی ہیں یورپی یونین میں، تو وہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک تجزیہ کیا جاتا ہے، اور ایکسپرٹ جو ہیں اپنے تجاویز دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ میں نے جیو ٹیلی ویژن کے ساتھ کام شروع کیا تھا 2003 میں، اس سے لے کر اب تک میں نے خاص طور پہ پاکستان پہ جو آفات آتی رہی، جس میں سب سے بڑا زلزلہ 2005 میں آیا، پھر اس کے بعد 2010 میں سیلاب آیا، ان دونوں کمپین کے دوران جس طریقے سے لوگوں نے یہاں کے بڑھ چڑھ کے آپ کو فنڈز دیے۔ ایک ہاکی کا میچ جو کہ سہیل عباس جب ہالینڈ میں کھیلتے تھے تو انہوں نے کرایا تھا، اس میں بادشاہ بھی شامل ہوا تھا، نیدرلینڈ کا وزیر اعظم بھی شامل ہوا تھا، تو ایک شام میں 46 ملین یورو وہاں جمع ہوئے تھے ایک شام کے اندر۔ اور آج یہ صورتحال ہے، بین الاقوامی سطح پر وزیر اعظم کے فنڈ میں $648,000 صرف جمع ہوئے ہیں، جو کہ ایک معمولی مکان کی مزدور کے یا مڈل کلاس انکم کے مکان کے مالک کا مکان اتنے پیسوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ آپ سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے متعلق جو ہیومن رائٹس کی رپورٹ مستقل یہاں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کیا ایک نیگیٹو امیج ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو
کشمیر کے مسئلے پر خاص طور پہ 370 اور 35A کا جو مسئلے پہ ریزولوشن یہاں پر ٹیبل ہوا ہے، جس کو ملتوی کر دیا گیا تھا پچھلے سال اور پھر جنوری میں، اور اس کے بعد کہا گیا تھا کہ 29 مارچ کو اس پر جو ہے ووٹنگ ہوگی، لیکن اب کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے سب ملتوی ہو گیا ہے، وہ اس کے ووٹ پر آپ کے حق میں اثرات مرتب ہوں گے اگر آپ کے ملک کا آزادی صحافت سے متعلق، مائنورٹی سے متعلق، جمہوری قدروں سے متعلق اور انسانی حقوق سے متعلق ایک نیگیٹو اگر امیج ڈیولپ ہو گیا تو اس کے اثرات اس ریزولوشن پہ ہوں گے۔ کوئی چیز یہاں آئسولیشن میں نہیں ہوتی، ہر آدمی بہت باخبر رہتا ہے، پوری کمیٹیاں ہیں، یورپین پارلیمنٹ کے ممبران جو ووٹ دیتے ہیں ان کے پاس 10 آدمیوں کا اسٹاف ہوتا ہے جو ہر ریزولوشن پہ ان کو ایڈ دیتا ہے، اسسٹ کرتا ہے۔ تو اس پورے نظام میں آپ کو بہت طریقے سے اپنے ملک کے امیج کو بہتر بنانا ہے، آپ نے جمہوری قدروں کا خیال رکھنا ہے، آزادی صحافت کا خیال رکھنا ہے، صحافیوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ کریڈل ہے آپ کی فورن پالیسی کے میں پروجیکشن کا۔ لیکن خالد بھائی میں یہاں پہ آپ سے پوچھوں گا، چونکہ خان صاحب تو آزادی صحافت کا حکومت میں آنے سے پہلے بھی بڑا دعویٰ کرتے رہے اور وہ اس کے لیے آواز بھی اٹھاتے رہے، اب جب وہ حکومت میں آ گئے ہیں تو آئے روز وہ صحافیوں کے پینل بٹھا کے انٹرویو بھی تو کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس صورتحال میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آزادی صحافت کے خلاف ہے؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ کو مثال دوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان سے ان کے وزارت عظمیٰ سے قبل میں نے 4-5 انٹرویو کیے سوئٹزرلینڈ میں، یہاں بیلجیم میں، بڑے طویل پارلیمنٹ میں وہ تشریف لائے اور وہ بڑا قطع موقع کلامی کی دیتے معافی چاہوں گا، جیو نے تو بہت فیور کیا تھا ان کی کمپین کو بھی اور ان کے انٹرویوز کو، سولو انٹرویو لینے کا جو ہے وہ سلسلہ تو جیو نے سب سے پہلے شروع کیا تھا۔ ڈیفینیٹلی جب وہ ایک جیو کے ساتھ ایک انہوں نے پروجیکٹ بھی کیا تھا پکار کا 2005 جی کے زلزلے میں، آپ نے دیکھا ہوگا میر شکر الرحمان فاؤنڈیشن اور میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور یہ عمران خان کا جو ہسپتال ہے شوکت خانم ہسپتال نے ایک مشترکہ پروجیکٹ کیا تھا، اور ڈیفینیٹلی جسٹس موومنٹ کے دوران بھی، ان کی کمپین کے دوران بھی جو ہے وہ 8 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہوتی رہی ہے ان کے پروگراموں کی، ان کے جلسوں کی۔ اس کے علاوہ میں نے ان سے جو ہے وہ 4 کے قریب انٹرویو کیے ان کے وزارت عظمیٰ سے پہلے، وہ ڈاووس میں ہمیشہ ہمیں انٹرویو دیا کرتے تھے، لیکن اس سال وہ جب وزیر اعظم بننے کے بعد ڈاووس میں آئے تو وہاں جو پاکستانیوں کا کنٹینجنٹ موجود تھا، جس میں ڈان کے ایکسپریس کے اور ہمارے لوگ تھے 5-6 صحافی، ہر سربراہ مملکت اپنے صحافیوں سے آ کے روزانہ کی بنیاد پر بریفنگ کرتا تھا۔ خان صاحب ایک دن بھی ہم سے انہوں نے بات نہیں کی، اور نہ مجھ سے، نہ جیو سے، نہ ڈان سے، نہ دوسرے صحافیوں سے ایک دن بھی انہوں نے زحمت نہیں کی گوارا کہ وہ وہاں پر ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جب یہ ورلڈ ریفیوجی گلوبل فورم میں سوئٹزرلینڈ آئے جنیوا، اس وقت انہوں نے ہم سے 2 دفعہ وعدہ کیا چلتے چلتے کہ وہ آئیں گے اور بات کریں گے، لیکن جب وہ ساری بات ختم ہو گئی، ان کی اردوان سے ملاقات ختم ہو گئی، تو اس کے بعد وہ زناٹے سے نکلتے ہوئے چلے گئے، انہوں نے پاکستانی میڈیا سے بات کرنا گوارا نہیں کی۔ اس کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور روزانہ وہ لان تان کرتے ہیں سی این این کو، واشنگٹن پوسٹ کو، نیو یارک ٹائمز کو، وال اسٹریٹ جرنل کو، یہ 4 اداروں کو روزانہ اٹیک کرتے ہیں، لیکن صدر مملکت امریکہ ریاست متحدہ امریکہ ایک دفعہ بھی ان صحافیوں کو وہ غائب نہیں کر سکے۔ واشنگٹن سے وائٹ ہاؤس میں ان پر پابندی نہیں لگی ان اداروں کے آنے پہ، لیکن آپ مجھے بتائیے جیو کو اور ڈان کو بلایا ہی نہیں جاتا وزیر اعظم کی پریس کانفرنس میں۔ پہلے انہوں نے اپنے سلیکٹڈ قسم کے 6 صحافیوں سے، بلکہ اینکر پرسن سے بات کی جو کہ ان کا جو مینوفیکچر کرتے ہیں ان کے لیے کنسرنٹ عوام کے سامنے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑے گروپ کو بلایا، اس میں بھی جیو ڈان موجود نہیں تھے، لیکن جیو ڈان کے پریویسلی جو صحافی رہ چکے ہیں جو اب اور اداروں میں ہیں جو صحافت کرتے ہیں، انہوں نے 2-4 سخت سوال کیے، تو تیسری پریس کانفرنس پہ انہوں نے، اور دوسری پریس کانفرنس پہ انہوں نے کہا اس پہ بات نہیں ہوگی۔ کبھی آپ نے کسی بھی رہنما کو اس طرح رویہ اس کا دیکھا ہے؟ ٹرمپ سے کیسی لوگ بات کرتے ہیں اور ٹرمپ بھی کیسی بات کرتے ہیں، صحافی ان کی بات ہنس کے برداشت بھی کرتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں۔ آپ جتنی بھی سخت بات کریں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اگر 4-5 اداروں کو
صحافتی اداروں کو پاکستان کے، آپ کا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے کنٹینٹ سے، ان کے ایڈیٹوریل سے، کسی سے بھی آپ کا رائٹ ہے، یہ اختلاف ہو سکتا ہے. اگر آپ جنگ، ڈان، دی نیوز، ایکسپریس ٹریبیون، اگر آپ ان کو پریس کانفرنس میں نہیں بلاتے تو اس کو آپ پریس کانفرنس نہیں کہہ سکتے. آپ اس کو اور کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹ دا اینکر پرسنز کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ پریس کانفرنس نہیں کہہ سکتے. آپ کی کیا ہاسٹیلٹی ہے، دشمنی ہے پریس سے، کہ آپ پریس کو بائی پاس کریں. اس حکومت نے، یہ وہ حکومت ہے جس نے باقاعدہ ایمبیسیوں میں انتظام کیا ہے، پریس کونسلرز کے ساتھ مل کے، کیمرہ گرافر رکھ کے، پہلے سے ویڈیو تیار ہوتی ہے، پہلے سے اسٹیٹمنٹ تیار ہوتا ہے. آپ وہاں گراؤنڈ پہ موجود ہوتے ہیں، ابھی کانفرنس شروع ہوتی ہے، آپ اس کو نوٹ کرنا شروع کرتے ہیں، آپ ریکارڈ کرنا شروع کرتے ہیں، پھر آپ نے اس کو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے، پھر آپ کو بھیجنا ہوتا ہے. لیکن آپ سے پہلے شروع ہونے کے 1 منٹ کے بعد ان کا کیمرہ مین وہ پہلے سے بنی ہوئی پریس ریلیز اس کے پاس ہوتی ہے، وہ لگا کے 2-4-10-20 سیکنڈ کے فوٹیج بنا کے وہ آپ کی خبر بریک کرا دیتے ہیں. پورے گراؤنڈ آبجیکٹو جرنلزم کو آپ بائی پاس کر رہے ہیں. اس کا کیا مقصد ہے؟ اگر آپ بائی پاس کریں گے، جرنلزم کو تباہ کریں گے، تو آپ پاکستان کی فرسٹ ڈیفنس لائن کو تباہ کر دیں گے. ہم یہاں نیٹو کو چیلنج کرتے ہیں، ہم یہاں یورپین پارلیمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں، ہم یہاں پر پاکستان کے موقف کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا وزیر اعظم پاکستان ہے. آپ کے پاس زیادہ پریولیج ہیں تو ہمارے پاس بھی جو ہے زیادہ پریولیج ہونی چاہیے. ہم ایک ڈیفنس کر رہے ہیں اس ملک کا. کون سی جگہ ہے، کون سا یورپ کا اہم واقعہ ہے جس میں ہم فزیکلی موجود نہیں ہیں؟ چاہے ماسکو سے لے کر نیدرلینڈ تک 27 ملک بیچ میں آتے ہیں. کوئی آپ ایک امپورٹنٹ واقعہ کانفرنس بتا دیں جس میں ہم لوگ موجود نہیں ہوتے آبجیکٹیولی، اور وہاں چیلنج نہیں کر رہے ہوتے اور پاکستان کے موقف کو آگے نہیں بڑھا رہے ہوتے اور ان کا موقف پاکستان کے عوام کو نہیں پہنچا رہے ہوتے. اگر آپ آزادی رہنے دیں گے اور ایک آبجیکٹیو جرنلزم ہونے دیں گے تو آپ کو صحیح فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یورپی یونین کی وہ خبریں جن میں آپ کو ایکسس نہیں ہے، وہ محفلیں جن میں آپ کو ایکسس نہیں ہے، وہ کانفرنسز جس میں آپ کو ایکسس نہیں ہے، اس کی فرسٹ پرائمری گراؤنڈ آبجیکٹیو رپورٹ ہم آپ کو بھیجتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں لوگ کیا سوچ رہے ہیں. پھر آپ کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے خلاف ریزولوشن آ جاتے ہیں. آپ کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں یورپی یونین جو ہے وہ کوئی اسٹیٹمنٹ نکال دیتا. اگر آپ ہماری خبریں چلنے دیں گے، آپ تک پہنچیں گی وہ، تو آپ یہ سمجھ لیں اس سے آپ کو اپنی ڈیفنس لائن بنانے میں آپ کو مدد ملے گی. پلس آپ کو دشمن مخالف کا صحیح اسٹیمیشن، بیہائنڈ دا اینیمی لائن صحیح انفارمیشن آپ کو آپ کی ڈیفنس لائن کو مضبوط بناتی ہے اور آپ کو جنگ کی فتح کی طرف لے جاتی ہے. اگر آپ باخبر نہیں ہوں گے، بے خبر رہیں گے اور صرف اپنی آفیشیل کیبل پر اعتماد کر کے، جس میں بہت سارے لوگ اپنی نوکریاں بچا رہے ہوتے ہیں، آپ کو سب اچھا بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر صرف یقین کریں گے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ گراؤنڈ پہ ریالٹی کیا ہے، کیا اچھا سوچ. خالد بھائی، جی خالد بھائی، جو پاکستان میں اس وقت پیمرا کے نام سے ایک ادارہ قائم ہے اور اس میں عجیب قسم کے وہ لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، کیا آپ اس کے کردار سے مطمئن ہیں کہ وہ جو وہاں دیکھیں، پہ پیمرا جو ہے وہ ایک بوگس آرگنائزیشن ہے. بوگس سمجھتے ہیں آپ؟ بوگس آرگنائزیشن. اس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جب چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، نوٹس اس کا نکال دیتے ہیں. ان کا مقصد بنیادی طور پر جو اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، اور جو بھی انڈیپینڈنٹ اوپینین اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ سے مختلف سمت میں ہے تو اس کو دبانا، یہ اس کی صرف ڈیوٹی رہ گئی ہے. آپ مجھے بتائیے، کیا کچھ جھوٹ، لوف اور بکواس نہیں کی جاتی گھنٹوں آن ایئر ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات میں؟ لیکن کتنے وہاں پر اقدامات اور کتنے ایکشن لیے جاتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو کمپلیٹلی بوگس انفارمیشن دے رہے ہیں لوگوں کو. بوگس. میں آپ کو بتاؤں تو میں حیران ہو جاتا ہوں یہاں کے متعلق جب وہاں پر نیریٹو بیان کیا جاتا ہے. ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ اب آپ دیکھیں پاکستان کی جو نیوکلیر پالیسی ہے، خاص طور پر جو اس کی اس گروپ کی جو نان سپلائی گروپ ہے، SNG جو ہے، NSG جو ہے، وہ اس کا ممبر بننے کے لیے
جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان کے، اس کے 41 ممبر ہیں، پاکستان کی سپورٹ میں صرف 4 ہیں۔ اگر آپ انٹرنیشنل باڈیز میں دیکھیں کہ جنیوا میں کیا ہوا کشمیر کے ریزولوشن پر، آپ کے پاس 16 ممبران بھی نہیں تھے جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں۔ میں اسلامک ممالک کی تعداد ایک اچھی خاصی بڑی تعداد ہے وہاں پر، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سپورٹ نہیں کیا۔ لیکن آپ کا جو ہے وہ میڈیا میں نیریٹو سنایا جا رہا ہے کہ 56 ممالک کی آپ حمایت ہے، جی جبکہ جی 47 اس کے ممبر ہیں، 56 کی کہاں سے ہو گئی؟ اور یہ اٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے وزیر خارجہ کو۔ وزیر خارجہ کے پاس ہم ڈائریکٹلی بیٹھے ہوئے اس کے سامنے، اور اس سے جو اٹریبیوٹ کی جا رہی ہے بات کہ 56 لوگوں کے جو ہے وہ 56 ممالک کی ہمیں حمایت حاصل ہو گئی، جبکہ ہم 16 ممالک کی بھی حمایت حاصل کر پا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں جھوٹ اور لطف کو کیوں نہیں پکڑتا پیمرا ان خبروں کو؟ جی خالد بھائی، دوبارہ میں میڈیا کی طرف آؤں گا کہ میڈیا میں اس وقت پاکستان میں خاص طور پہ جو میڈیا ورکرز ہیں ان کی تقدیر جو ہے وہ اس وقت سیٹھوں کے ہاتھوں میں ہے، جو اخبار یا چینلز کے مالکان ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان اخباری ورکرز کی کون آواز اٹھائے گا یا کون دیکھیں، آواز بات بنے گا؟ دراصل یہ ہے کہ سسٹمیٹکلی صحافتی تنظیموں کو تقسیم در تقسیم در تقسیم کیا گیا۔ ودن جو نیوز پیپر اداروں میں، اخباری اداروں میں جو عامل صحافیوں کی، عامل پریس ورکرز کی بلکہ کہنا چاہیے، صحافی کیا ہے کہ ہم تمام جو ہمارا جو چھاپنے والا ہے، ہمارا مشین چلانے والا ہے، ہمارا بنڈل بنانے والا ہے، وہ سب ہم ایک ہے نا۔ کوئی صحافی ہو یا ہم سب مزدور ہیں، ہم قلم کے مزدور ہیں، وہ دوسرے قسم کا محنت کش ہیں، سب ہم محنت کش۔ ان تمام لوگوں کے مفادات کو بہت ہی سسٹمیٹکلی ایک سازش کے ذریعے ان کے اتحاد کو پارا پارا کیا گیا، ان کی تقسیم در تقسیم ہوئی۔ پھر اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں بزنس مین جو ہے اس شعبے میں آئے اپنے تجارت کو تحفظ دینے کے لیے۔ آپ 3-4 جو ہے صحافتی تنظیموں کو چھوڑ کر آپ دیکھیں گے کوئی آئل بنانے والے کی کا جو ہے وہ ادارہ ہے، کوئی تمباکو بنانے والے کا ادارہ ہے، کوئی گوشت بنانے والے کا ادارہ ہے، ملٹی نیشنلز ہیں، ان کے اپنے جو ہے وہ ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ جو انویسٹمنٹ آ رہا ہے سرمایہ داروں کی طرف سے، لیکن جو ایڈیٹوریل ہے وہ صحافی بنا رہے ہیں، وہ خود صحافی ہونا چاہیے ان کو ایڈیٹوریل کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن جو ہے وہ اوپر سے کسی مینیجنگ ڈائریکٹر کا جو کہ بیسیکلی کسی اور بزنس کا مالک ہے، فار ایگزامپل اسٹیل کا یا گھی کا، اس کے ٹیلی فون پہ صحافیوں کو نکالنا، ایڈیٹر کی چھٹی کرنا، اس کو جو ہے وہ تحفظ نہ دینا، یا صحافیوں کو کسی اور چیریٹی آرگنائزیشن کی امپلائمنٹ دینا اور ان کو صحافی ظاہر کرنا، یہ جو ساری بےایمانیاں ہیں، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ صحافت میں اخباروں کے مالک ہیں، سرمایہ فراہم کر رہے ہیں، کہ جن کے مقاصد، جن کو صحافت سے نہ تو کوئی دلچسپی ہے اور نہ وہ صحافت کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ اور پیوٹل ادارہ ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے۔ صحافت کیوں ضروری ہے پوری ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی کی وجہ سے نہ ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحافیوں کے جو روزگار ہے اس کا تحفظ ہونا چاہیے، ان کو تحفظ دینا چاہیے، ان کے ادائیگی وقت پہ کرنے چاہیے، ان کی تنخواہوں کو، ان کی مالی مشکلات میں اضافہ کرنے کے بجائے یہ جو اخبار ہے، ٹی وی ہے، یہ سرمایہ بنانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ ضرور منافع کمائیں، لیکن جو اس ادارے کو چلاتے ہیں، یعنی صحافی جو اس کی بیک بون ہے، اس کے پریس ورکرز، ان کا تو آپ تحفظ کا خیال کریں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں تو سمجھتا ہوں کہ 80% اب جو ہے وہ غیر صحافی ایڈیٹر ہیں، مالکان ہیں، تو اس سے پاکستان کی صحافت کو بہت شدید نقصان پہنچا۔ خالد بھائی، یہ جو غیر صحافی اینکر ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا انہوں نے صحافت کو اصل میں نقصان نہیں میری پہنچایا؟ جو ہے نا مارکیٹ کے لوگوں سے بات ہوئی، وہ ان اداروں کے مارکیٹ کے لوگ جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ صحافتی ادارے میں کسی ٹیلی ویژن کا یا اخبار کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ پیورلی ان کے جو مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، وہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ تو میں نے کہا کہ بھئی آپ نے فلانی جگہ جو ہے فلانا اینکر ہائر کر لیا یا اینکر خاتون ہائر کر لی، تو اس کی کیا مطلب صلاحیت؟ کہنے کہ دیکھیں یہ دیکھنے میں اچھے شکل ہونی چاہیے، بولنے کے لیے چاہیے، یہ ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، اور مارکیٹ میں
ٹیلنٹ کی ایک قدر ہوتی ہے بزنس میں. میں تو بزنس کا کنسلٹنٹ ہوں اور وہ مارکیٹ ہمارا کام ہے ریونیو جنریٹ کرنا, تو ہم تو ان لوگوں کو جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ینگ ہونی چاہیے خاتون اینکر, سمجھے, زیادہ بوڑھی نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ سارے بڑے بڑے جو ادارے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر 70 سال کی بھی اینکرز ہیں اور خبریں پڑھنے والی ہیں, بی بی سی میں بھی خبریں پڑھنے والی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے تو آج تک پاکستان میں کسی پریگننٹ عورت کو موسم کا حال بتاتے ہوئے دیکھا, لیکن بی بی سی پہ, سی این این پہ, بڑے بڑے اداروں پہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا کنٹینٹس کے متعلق کیا خیال ہے؟ دیکھیں کہ نہیں, یہ ہمارے نزدیک یہ ایک بزنس ہے اور ہمارے لیے ہمارا کنٹینٹ منٹینٹ سے تعلق نہیں ہے کہ پروگرام کی ریٹنگ آنی چاہیے, اس سے اشتہار آنا چاہیے. دس از اوور آبجیکٹو. تو یہ خالد ان صاحب کے ہاں جی, آخری سوال آپ سے کہ حکومت کا یہ پروپیگنڈا ہے اور اس کے جو ترجمان آئے روز آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں کہ اصل میں جی پہلے بہت جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان تھا صحافیوں کا اور صحافتی اداروں کا, تو ہماری حکومت نے آ کر وہ بند کر دیا ہے, اور وہ جو ہے پہلے جس طرح کا وہ شیر مادر سمجھ کر سارا مال کھا رہے تھے حکومتی, تو اس کی وجہ سے اب یہ ہوا ہے کہ صحافی ہمارے خلاف ہو گئے. کیا آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ جہاں تک اس بات کا, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, پاکستان میں اگر 20,000 صحافی ہیں تو 19,895 صحافیوں کی ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ان کی کیا صورت حال ہے. نہ تو پینشن ہے, نہ گریجویٹی ہے, کیمرہ انشورڈ ہوتا ہے, صحافی انشورڈ نہیں ہوتا. جی جی بالکل. اور یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 95% لوگوں کی. میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں, میں نہیں کہتا کہ وہ بہت پابتر یا ڈاؤن ہے. اگر آپ ان کی لیبر پالیسی دیکھ لیں, میں اس میں بہت سارے لوگوں کو ٹھیس بھی پہنچی ہوگی, اس سے نکالے بھی گئے ہوں گے, اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. لیکن اس میں جو ایک تو یہ کہ ایڈیٹوریل ہے, میرا کسی جو مالک سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ اس ادارے کے اندر اس کو ایک صحافی نے بنایا تھا. میر خلیل الرحمان ایک صحافی تھے, سائیکل پہ اخبار دیا تھا, انہوں نے بنایا. میر شکر الرحمان بھی ایڈیٹر ہیں, ایڈیٹر ان چیف. بہت خاص خبر ہوتی ہے تو رپورٹر سے خود معلوم کر لیتے ہیں. لیکن ہمارا, میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہت تعلق رہتا ہے ان سے. ہمارا بنیادی تعلق ہمارے ایڈیٹر سے ہوتا ہے. ایڈیٹر کو ہم رپورٹ کرتے ہیں, ایڈیٹر کے نیچے پریس پروڈیوسر ہیں, وہ چیک کرتے ہیں اور خبر آگے چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے, میں ایک ایگزیکٹو رپورٹر ہوں, ایک صحافی ہوں, کورسپونڈنٹ ہوں, جیو کے یہاں یورپی یونین کے کیپیٹل میں بیٹھا ہوا ہوں. بھائی مجھے کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ میرے کون سے بڑے بڑے اس مکان میں جس میں بیٹھا ہوں وہ بھی میری بیوی کا ہے, وہ کام کرتی ہے. یہاں لوگ 10 گھنٹے کام کرتے ہیں, تو جا کے اس نے یہ خرید لیا مکان. میرے گھر میں میری والدہ کے پاس کتنا بڑا مکان ہے, دیکھ لینا جا کے بھائی. میرا بھائی کس حالت میں رہتا ہے. ہم صحافی ہیں, جدی پشتی ٹائپ کے نا. میرا بھائی بھی صحافی ہے, میرا بھائی دوسرا بھائی بھی فلم ایکٹر ہے. لیکن میری کیا جائیداد ہے آپ مجھے بتائیے؟ نثار عثمانی کی کیا جائیداد ہے؟ ناج برنا کی کیا جائیداد ہے؟ احفاظ الرحمان کی کیا جائیداد ہے؟ محمود علی اسد کی کیا؟ میں آپ کو جنگ گروپ کے ٹاپ صحافیوں کی بات بتا رہا ہوں. 50% کے پاس اپنے مکانات نہیں ہیں. اگر آپ جو اینکر پرسنز ہیں جن کا ہائر کرنے کا معیار جو ہے وہ اچھی شکل, پریزنٹیشن, ینگ, یہ ہے, وہ اگر اداکار بنیں گے تبھی زیادہ پیسے کمائیں گے, کیونکہ وہ پیسے ٹی وی کو کما کے دیتے ہیں پیس. ان کو لے کے ان 20-25 یا 10-15 لوگوں کو لے کر آپ کہیں کہ بہت کرپٹ ہیں صحافی, ان کو شیر کوئی نہیں. وہ سبسڈائز کھانا کھانے کے لیے پریس کلب میں 10 میل سے آتے ہیں کہ دوپہر کو 50 روپے کی ان کو دال کھانے کو ملے گی. کون سے صحافی ہیں جو بھائی 10-15 لوگوں کی بات نہیں کریں جو کوہ سار مارکیٹ میں جا کے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اور لندن کیفے کا بل 500 روپے کا شام کو. لوگوں کے پاس چائے پینے کے پیسے نہیں ہوتے یار. آپ اتنا الزامات لگانا, جو بھی آپ کو تھوڑا سا مختلف آپ سے بات کریں, چاہے وہ جوڈیشری میں سے ہو, چاہے وہ اساتذہ میں سے ہو, چاہے وہ صحافیوں میں سے ہو, اس کے اوپر آپ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں. پیسے آپ مجھے بتائیے مرزا ندیم بیگ صاحب, آپ نے کتنے ہزار یورو یا کتنے لاکھ یورو اپنی کبھی ایمبیسی سے لے لیے یا کسی سیٹ صاحب سے لے لیے؟ آپ کی کتنی مہینے کی انکم ہے؟ ان کو لوگوں کو کچھ پتا ہے؟ بس یار جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اور ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے. اگر مجھ پر الزام لگا رہے ہو کوئی, تو یہ سمجھ لو ایک انگلی اٹھاؤ گے میری طرف تو 5-4 تمہاری اپنی طرف اٹھی ہوئی.
बहुत शुक्रिया खालिद भाई, बातें तो करने को बहुत दिल चाहता था, लेकिन वक्त की महदूदियत जो है वो आड़े आ रही है। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि आप जिस तरह से इस फील्ड में रहे हैं और जिस तरह की बातों के बारे में जानते हैं। लेकिन ये सिलसिला गुफ्तगू हमारा यहीं पर ख़त्म नहीं होगा, इंशाल्लाह जारी रहेगा, और मैं गाहे बगाहे आपको जहमत देता रहूंगा। तो आपका बहुत शुक्रिया के साथ सर, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और अपने नाजरीन से भी आखिर में वही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल बीबीसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आकर हमारी रहनुमाई जरूर करें। खालिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। अपने मेजबान मिर्जा नदीम बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।